अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है मौत की चीख। ये मई सन 1942 का ज़िक्र है। मैं उन दिनों केन्या में मुकीम था और अबरडेर के रेस्ट हाउस में डेरा डाल रखा था। उस रेस्ट हाउस के चारों तरफ दूर दूर तक खूबसूरत झाड़ियाँ और सरू का दरख्त फैले हुए थे। मैं हर रोज़ 10-15 मील जंगलों में निकल जाता और फितरत के हसीन मनाजिर से दामन को भरने की कोशिश करता, मगर फिर अपनी नादानी पर मुस्कुराने लगता। भला जलवों को दामन में कैसे समेटा जा सकता है? दरअसल नावलों और अफसानों के मुताले से मेरे अंदर रूमानियत किसी जीती जागती देवी की तरह एक मंदिर तामीर कर रही थी। मैं उस दिन सुबह से ही बेहद उदास था। मैं 10-11 बजे तक बिस्तर ही पर करवटें बदलता रहा। उठा तो ऑस्कर वाइल्ड का नावल ले बैठा। यह नावल क्या था, जज्बात का उमड़ता हुआ धारा था। मैंने यूँ महसूस किया कि शिकारी ज़िंदगी की गहमा गहमियों के बावजूद मेरी ज़िंदगी में जो एक खला था वो और ज़्यादा वसी होता जा रहा है। मुझे बेख्तियार अपनी मरहूम बीवी याद आई जो 8 साल पहले मुझे दाग़े मुफारकत दे गई थी। सच्ची बात तो यह है कि मैंने उसकी जुदाई की तलखी को कम करने के लिए शिकारी ज़िंदगी इख्तियार की थी। मैंने सोचा था कि हैवानों के देश में रहने से मैं अपनी वीरानियों को भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जज्बात की रुएं अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। फिर मुझे यकायक मरहुमा का वो फ़िक्रा याद आ गया जो उसने मरने से पहले रुकते रुकते अदा किया था। देखना, अगर मेरी मौत के बाद तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की तो मेरी रूह को कभी सुकून नसीब ना होगा। क्या मतलब आपका मोहब्बत की तौहीन से? मैंने आलमे इस्तराब में पूछा। उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए गुंग हो गई थी। मैंने इसका मतलब ये समझा कि मैं उसकी मौत के बाद दूसरी शादी ना करूं। मैं इस अहद पर कायम रहा। जब कभी शादी की बात दोस्त छेड़ देते तो मुझे मरहुमा की डुबडुबाती आंखें याद आ जाती और मेरे दिल की हालत खैर हो जाती। शाम के वक्त मैं रेस्ट हाउस के लॉन में कुर्सी डालकर बैठ गया। मौसम साफ था, अलबत्ता कहीं कहीं बादल के सफ़ेद टुकड़े आसमान की पहनाइयों में तैर रहे थे। धूप ढलने लगी थी और फिर देखते ही देखते सूरज शर्माता हुआ एक तरफ को झुका और उसने तन्हा बदली को बसंती जोड़ा पहना दिया। आसमान के हाशिए सुर्ख हो गए थे। मैं इस हसीन मंजर में खो गया। मुझे गिरदो पेश का कुछ होश ना रहा। इस कैफियत में 15-20 मिनट गुजर गए। महवियत कुछ कम हुई तो क्या देखता हूँ कि एक लड़की कुछ फासले पर खड़ी फर्श की तरफ देख रही है। ये हमारे खानसामे की लड़की थी। मैंने उसे आवाज़ दी, जेरी, क्या बात है, कैसे आई इधर? वो 1-2 लम्हों के लिए खामोश रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। तुझे क्या हुआ? वो रोती रही और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मैं किसे बताऊँ कि मुझ पर क्या बीती है। मुझे उससे हमदर्दी हो गई। मैं मालूम करना चाहता था कि उसे किस बात ने परेशान कर रखा है। जेरी, तुझे क्या तकलीफ़ है? मैं शायद तेरी कोई मदद कर सकूं। मेरी क्या मदद करेंगे आप? मैं जन्म जन्म की सताई हुई हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे बाप ने मुझे मनहूस समझा और मुझे इतनी तकलीफ़ें पहुँचाईं कि बस मैं ही जानती हूँ। सारा गांव मुझे मनहूस समझने लगा था। मैं किसी के करीब जाती तो मुझे धुतकार दिया जाता। उसने इतना कहा और इसके बाद खामोश हो गई। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता। ये कहते हुए उसने मशरकी सिमत में देखा और चीख मारकर बेहोश हो गई। मुझे हैरत भी हुई और घबराहट भी। समझ में नहीं आता था कि उसे बातें करते करते अचानक क्या हो गया है। मैं कुर्सी से उठा और जेरी की तरफ लपका। नागाह मेरी नज़र सामने की तरफ दीवार पर पड़ी जिस तरफ जेरी ने बेहोश होने से पहले देखा था। वहाँ एक बहुत बड़ा साया लरस रहा था।
یہ کسی انسان کا سایہ نہیں تھا، یہ سایہ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دیو قامت ہاتھی جھومتا جھامتا آ رہا تھا اور وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ ہمارے درمیان بمشکل 10 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ میری رائفل ریسٹ ہاؤس میں تھی۔ اس وقت بے ہوش جیری کو گھسیٹ کر لے جانا بھی ناممکن تھا۔ میں بے تحاشا اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ یہ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ ہاتھی نے بے ہوش جیری کو اپنی سونڈ میں اٹھایا اور پھر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ دور ایک چیخ بلند ہوئی۔ یہ جیری کے باپ کی چیخ تھی، جو باورچی خانے سے یہ سارا دلگداز منظر دیکھ رہا تھا۔ جیری کا دماغ پھٹ گیا اور بھیجا باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھی بھی چنگاڑا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ میں جب رائفل لے کر باہر آیا، خانسامہ اپنی بیٹی کی ناش کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ جیری ابھی بھی میرے سامنے بیٹھی اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں۔ میری آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ میں نے ایک نگاہ بوڑھے باورچی پر ڈالی اور پھر بغیر سوچے سمجھے ہاتھی کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا، لیکن معلوم نہیں وہ کہاں جا چھپا تھا۔ میں نے 2 میل کا علاقہ چھان مارا مگر ہاتھی کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس تاریکی میں سے مجھے جیری ابھرتی ہوئی نظر آئی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے لپٹ جائے گی۔ میرے قدم رک گئے اور میں ریسٹ ہاؤس کی طرف مڑ گیا۔ جب میں واپس پہنچا تو بوڑھا باورچی اپنی بیٹی کو دفنا کر فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ میرے ذہن پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے دلاسا دیا کہ میں قاتل سے ضرور انتقام لوں گا۔ ہاتھی فطری طور پر رحم دل اور امن پسند حیوان ہے اور اس کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ بلا وجہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب اس پر مستی کا دور آتا ہے تو وہ نہایت ہی خطرناک دشمن ثابت ہوتا ہے۔ وہ پھر بچے، بوڑھے، عورت اور مرد کسی میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ ہلاکت و بربادی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جو مدتوں ختم نہیں ہوتا۔ جس ہاتھی نے جیری کو ہلاک کیا تھا وہ یقیناً مست ہاتھی تھا۔ میں رات بھر اس المیے پر غور کرتا رہا۔ پتہ نہیں کب نیند آئی۔ صبح اٹھا تو بوڑھا باورچی میز پر چائے رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں بتایا کہ وکمبا گاؤں کا سردار نگیری ملنے آیا ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہے۔ میں نے سردار کو اندر بلا لیا۔ کسرتی جسم، گھنگریالے بال، ناک کے نتنوں میں ہاتھی دانت کی 1 انچ لمبی سلائیاں اور سر پر جانوروں کے پروں کی ٹوپی، کمر پر ترکش اور ہاتھ میں کمان جو اس کے قد کے برابر تھی۔ میں سردار کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس نے گھٹنوں تک پھٹی پرانی نیکر پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرارے برس رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا اور نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں دبا لیتا۔ اس پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ سردار نے بتایا کہ اس کے ساتھی کا نام سسیٹا ہے۔ رات اس کا بھائی جس کی عمر 22 سال تھی ایک دوسرے کسان کے ساتھ کھیت سے واپس آ رہا تھا۔ انہوں نے پگڈنڈی پر ایک بہت بڑا سایہ دیکھا۔ پہلے تو وہ حیرت سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، پھر ایک نے سائے پر اینٹ کھینچ ماری۔ فوراً ہی 2 بڑے بڑے کان پھڑ پھڑائے اور ہاتھی اپنی سونڈ اٹھا کر ان کی طرف لپکا۔ اس نے سسیٹا کے بھائی کو سونڈ میں لپیٹ لیا اور پھر زمین پر پٹخ کر پاؤں تلے رون ڈالا۔ دوسرا کسان مکئی کے کھیت میں دبک گیا۔ جب ہاتھی چلا گیا تو اس نے گاؤں آ کر اس حادثے کی اطلاع دی۔ سردار نے بتایا کہ ہاتھی اس وقت گاؤں کے قریب ہی کہیں جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کا فوری تعاقب کیا جائے تو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ سسیٹا جنگل کے راستوں سے واقف ہے، وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے حادثے کے واقعات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ چائے کا ہر گھونٹ مجھے گرما رہا تھا۔ میرے پاس جیفری اشاریہ
475 کی 2 نالی رائفل تھی۔ میں نے اس سے سینکڑوں خونخوار درندوں کو شکار کیا تھا اور آج تک اس کا ایک نشانہ بھی خطا نہیں گیا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، رائفل اٹھائی اور سسیٹا کو لے کر ہاتھی کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ دھوپ تیز تھی اور ہوا بھی خاصی تند تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے مکئی کے کھیت لہلہا رہے تھے۔ میں اور سسیٹا ہاتھی کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں پسینے سے شرابور تھے۔ میں 15-20 منٹ کے بعد رکتا اور تھرموس میں سے 2 گھونٹ پانی پی کر چلنا شروع کر دیتا، لیکن سسیٹا ایک ہی رفتار سے تیز تیز چلتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی پانی نہیں مانگا، جیسے وہ اپنی پیاس ہاتھی کے خون سے بجھانا چاہتا ہے۔ ابھی ہم 3-4 میل ہی گئے ہوں گے کہ ہاتھی کے چنگاڑنے کی آواز سنائی دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی عورتوں اور بچوں کے رونے پیٹنے اور مردوں کے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں، جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے رکے تاکہ صحیح سمت کا اندازہ کر سکیں۔ سسیٹا نے فضا کو سونگھ کر بتایا کہ ہاتھی 2 فرلونگ دور بریری گاؤں میں ہے اور یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہیں۔ اس گاؤں کا راستہ نہایت ہی دشوار گزار تھا۔ کھیتوں سے ہٹ کر ہم گاؤں تک پہنچنے میں 40 منٹ لگ گئے۔ ہم جب وہاں پہنچے، عجیب ہی عالم دیکھا۔ ہاتھی نے گاؤں کی تقریباً تمام جھونپڑیوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، اناج سے بھرے مٹکوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اسے کھانے پینے کی جو چیز بھی نظر آئی وہ اسے ہڑپ کر گیا۔ گاؤں کے ایک جیالے نوجوان نے چلے پر تیر چڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمان سے نکلتا، ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا اور اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اس کی دونوں ٹانگیں چیر ڈالیں۔ اس کی چھوٹی بہن، جس کی عمر 8 سال تھی، یہ منظر دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی اور اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ گئی۔ مست ہاتھی نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں اس کے ننھے منھے جسم پر رکھ دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ زمین سے چپک گئی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس تباہی کے بعد ہاتھی مشرقی سمت میں چلا گیا۔ سسیٹا نے چٹکی بجائی جیسے اس نے کوئی بھید پا لیا ہو۔ اس نے بتایا کہ جس طرف ہاتھی گیا ہے وہاں بہت بڑا تالاب ہے، وہ تالاب ہی پر گیا ہوگا، وہ وہاں جا کر نہائے گا۔ اگرچہ میں بہت تھک گیا تھا اور تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کی آہ و بکا اور سسیٹا کی بے چینی دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور ہم اس کے تعاقب میں چل نکلے۔ میری کلائی کی گھڑی 3 بجا رہی تھی، بھوک بھی خوب چمک اٹھی تھی۔ میں نے جیب سے کچھ بسکٹ نکالے، خود بھی کھائے اور سسیٹا کو بھی دیے۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ تالاب کتنے فاصلے پر ہے؟ بس تھوڑی دور رہ گیا ہے۔ ہر بار وہ یہی جواب دیتا۔ چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ تالاب کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے ساتھی کو واپس چلنے کے لیے کہوں کہ سامنے کے درختوں میں کچھ حرکت سی ہوئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چیز درختوں کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ میں نے فوراً سسیٹا کو اشارہ کیا کہ وہ ایک اونچے درخت پر چڑھ جائے اور میں خود اس درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شیر کی نسبت ہاتھی کا شکار بہت ہی آسان ہے۔ میں نے بے دھڑک کئی ہاتھیوں کا شکار کیا ہے، لیکن اس بار نامعلوم کیوں میں خوف سا محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہاتھی خونخوار بن چکا تھا اور اپنی عام خو سے ہٹ کر تباہی و بربادی پر تلا ہوا تھا۔ 1 2 5 10 منٹ گزر گئے، ہاتھی کہیں نظر نہ آیا۔ اونچے اونچے درختوں کے سامنے اگی ہوئی جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ بھی رک گئی۔ میں نے اشاروں میں سسیٹا سے پوچھا کہ ہاتھی کہاں ہے؟ وہ املی کے تناور درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہوا میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں نچاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اچانک سوکھی شاخوں کے ٹوٹنے اور خشک پتوں کے روندے جانے کی آوازیں پھر بلند ہوئی۔ میری نگاہیں سامنے کی طرف جھم کر رہ گئیں۔ کوئی بھاری بھرکم چیز میری طرف حرکت کر رہی تھی۔ میں نے لبلبی پر ہاتھ رکھا اور گولی چلانے ہی والا تھا کہ سسیٹا خوب زور سے ہنسا۔
مجھے خیال گزرا کہ اپنے بھائی کی موت کے غم سے پاگل ہو گیا۔ میں بوکھلا گیا۔ اچانک درختوں میں سے ایک قوی ہیکل سور برآمد ہوا۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا سور پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ گائے سے کچھ زیادہ ہی اونچا تھا۔ ہاتھی دانت کی طرح اس کے 2 دانت نکلے ہوئے تھے۔ اگر ایک سونڈ ہوتی اور 2 بڑے بڑے کان لگے ہوتے تو اس کو ہاتھی کا بچہ کہا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ گولی چلا دی جائے۔ پھر خیال آیا کہ ہاتھی اگر قریب ہی ہوا تو وہ جنگل میں دور نکل جائے گا۔ یہ خیال آتی میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ سور مجھے دیکھ کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ سورج تھکے ماندے مسافر کی طرح مزمحل نظر آ رہا تھا۔ منزل سے دوری نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے اور گاؤں میں رات گزار کر صبح سویرے ہاتھی کی تلاش شروع کی جائے، لیکن سسیٹا کا اصرار تھا کہ ہمیں تالاب پر ہاتھی ضرور ملے گا، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید پھر ہمارے لیے اسے تلاش کرنا دشوار ہو جائے۔ یہ بات بھی تو ہے کہ وہ صبح تک نامعلوم کتنی تباہیاں کر ڈالے۔ ایک شکاری کی حیثیت سے میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم دونوں تالاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور چرند پرند بسیرے کے لیے درختوں پر آ بیٹھے تھے۔ سارا جنگل پرندوں کی چہچہاہٹ سے معمور تھا۔ ہم اندازے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی ٹارچ نہیں تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد جنگل پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم موت کی وادی کی طرف رواں دوائیں۔ ہم جب تالاب کے قریب پہنچے، رات اپنی زلفیں کھول چکی تھی، چاند دیر سے نکل آیا اور اندھیرے میں کمی واقع ہو گئی۔ اب ہم سنبھل کر قدم اٹھا رہے تھے۔ اچانک تالاب سے شپ شپ کی آواز آئی۔ 1-2 لمحوں کے لیے ہم نے سانس روک کر آواز کو سنا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہاتھی سونڈ میں پانی بھر کر پھینک رہا ہے، لیکن جب ہم نے درختوں کی اوٹ سے دیکھا تو ہاتھی کہیں بھی نظر نہ آیا، البتہ پانی میں بڑے بڑے سانپ تیر رہے تھے اور شپ شپ کی آواز یہی پیدا کر رہے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ سانپ کو دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی ہے۔ کنیا کے سانپ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور دشمن پر اتنا اچانک حملہ کرتے ہیں کہ وہ سنبھلنے بھی نہیں پاتا۔ تالاب میں سانپوں کو دیکھ کر ایک بار تو میں لرز اٹھا، لیکن سسیٹا کے چہرے پر پریشانی کے ذرا بھی آثار نہیں تھے۔ اس نے نہایت اطمینان سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور ایک اونچے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، آج رات اسی درخت پر گزارنی ہوگی۔ ہاتھی صبح تک یہاں ضرور آئے گا۔ اگر ہم چاہیں بھی تو اب واپس نہیں جا سکتے۔ ہم جن راستوں سے گزر کر آئے ہیں وہ زہریلے سانپوں سے اٹے پڑے۔ یہ سانپ دن بھر بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور رات ہوتی باہر آ جاتے ہیں۔ یہ درخت تالاب کے کنارے واقع تھا اور کافی بلند تھا۔ اس کا تنا مضبوط اور موٹا تھا۔ اوپر ٹہنیاں اور شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ ان پر آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ میں نے جیب سے 2 بسکٹ نکال کر سسیٹا کو دیے اور 2 ہی خود کھائے۔ اس نے تالاب سے جانوروں کی طرح منہ لگا کر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ وہ زہریلے سانپوں سے قطعی خوفزدہ نہیں ہے۔ میں نے تھرموس میں سے آخری 3 گھونٹ پیے اور اسے ایک شاخ سے لٹکا دیا اور خود ایک موٹے تنے کا سہارا لے کر ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ گیا۔ میں نے رائفل بھی ایک ٹہنی سے لٹکا دی تھی۔ سسیٹا ایک دوسری شاخ پر بیٹھا اونگنے لگا۔ مجھ پر بھی غنودگی کا حملہ ہوا، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں لڑک کر نیچے نہ گر پڑوں۔ ابھی رات زیادہ نہیں گزری تھی کہ ہمیں ایک غیر متوقع آفت نے آ گھیرا۔ درخت پر بے شمار بندر نیند کے مزے لے رہے تھے کہ اچانک کسی ایک کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے شور مچا کر سب کو بیدار کر دیا اور اب بندروں کی فوج ہمیں طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہی تھی۔ بعض تو اتنے دلیر تھے کہ ہمارے سروں پر دھول جما کر بھاگ جاتے۔ ایک نے میری رائفل پر ہاتھ صاف کرنا چاہا اور دوسرے نے تھرموس کو اڑانا چاہا۔ رائفل تو بھاری تھی، اس کے چرمی فیتے کو خمیدہ ٹہنی سے نکالنا آسان نہیں تھا، لیکن ہلکی پھلکی تھرموس ان کے ہتھے چڑھ گئی۔
1.5-2 گھنٹے کی اچھل کود کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں اور ہم بھاگنے والے بھی نہیں تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ تمام رات آنکھوں میں کٹی۔ سورج مشرق سے طلوع ہوا تو بوجھل آنکھوں کے ساتھ ہم نیچے اتر آئے۔ تالاب پرسکون تھا۔ ہم نے ہاتھ منہ دھویا۔ میں بھوک سے بے حال ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ساتھی کی نظر زمین پر پڑی۔ ہاتھی کے پاؤں کے نشان بالکل تازہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی ذرا دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے۔ کہیں ہم ریتیلی زمین پر اور کہیں روندی ہوئی گھاس پر ان نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم مکئی کے ایک کھیت کے نزدیک پہنچے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تقریباً آدھا کھیت اجڑا ہوا ہے۔ جا بجا مکئی کے بھٹے بکھرے پڑے۔ سینکڑوں پودوں کو زمین سے اکھاڑ کر ادھر ادھر پھینک دیا گیا ہے۔ ایک جگہ سسیٹا کے قدم رک گئے۔ وہ بڑے غور سے ایک بہت بڑے سرخ دھبے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر ہاتھ سے اس دھبے کو چھوا۔ تازہ خون تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاتھی نے کھیت ہی کو تہوبالا نہیں کیا بلکہ کسان کو بھی ہلاک کر دیا۔ 40-50 قدم کے فاصلے پر ہمیں خون میں لت پت بد نصیب کسان کی لاش ملی۔ ہاتھی نے لاش کو اس بے دردی سے روندا تھا کہ اس کی ہڈی ہڈی الگ ہو گئی تھی۔ دشمن بہت قریب تھا۔ ہم اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بالکل مستعد تھے۔ ہم نے سوچا کہ اب ہاتھی کا انجام آ پہنچا ہے۔ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ دیکھو ہاتھی، سسیٹا نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہاتھی تیز تیز قدم اٹھاتا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھی کو دیکھ کر ہمارے جوش و خروش اور قوت عمل میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ہم اس کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ وہ گاؤں کے قریب جا کر رک جائے گا اور عادت کے مطابق تباہی کا بازار گرم کر دے گا۔ اتنی دیر میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور اسے بآسانی گولی کا نشانہ بنا لیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بہت بڑی رکاوٹ نے ہمارا راستہ روک لیا۔ گاؤں اور کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ ہم کچھ دیر تک پل تلاش کرتے رہے لیکن شاید پل بہت دور تھا۔ ہم نے ندی کو تیر کر پار کرنا چاہا۔ تیرتے وقت سب سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں رائفل اور کارتوس پانی میں نہ گر پڑے۔ میں صرف ایک ہاتھ سے پانی کو پیچھے دھکیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ جو ہی ہم ندی سے نکلے، گاؤں سے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ہم بھیگے کپڑوں سمیت اس طرف لپکے اور 15-20 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے۔ ہاتھی نے جھونپڑیوں کو رون ڈالا تھا۔ اس گاؤں میں 50 کے قریب جھونپڑیاں تھیں۔ وہ ان سب کو اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا تھا۔ قیامت کا سا منظر تھا۔ چیخ پکار نے ہمارے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ جو ہی ہاتھی گاؤں سے باہر نکلے اس پر گولیاں داغ دی جائیں۔ گاؤں میں ہاتھی پر گولیاں چلانے میں خطرہ تھا کہ نشانہ خطا ہو جائے اور گولی کسی انسان کو جا لگے۔ لیکن سسیٹا دشمن کو قریب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے میری ہدایت کی پرواہ کیے بغیر جھونپڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر اسے روکتا رہا لیکن وہ پاگلوں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک میں نے اس کی ایک دل خراش چیخ سنی۔ میں اس سمت میں دوڑا اور ایک ہیبت ناک منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاتھی نے سسیٹا کو سونڈ میں جکڑ رکھا تھا اور وہ ہوا میں معلق ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ہاتھی نے مجھے دیکھتے ہی سسیٹا کو زور سے پٹخ دیا۔ وہ بیچارہ جھونپڑی پر جا گرا۔ یہ جھونپڑی اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے زمیں بوس ہو گئی۔ ہاتھی تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اب اس کی سونڈ اور میرے درمیان 5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے لبلبی دبا دی۔ گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی اندر دھنس گئی۔ ہاتھی جوش غضب میں چنگاڑا اور پوری قوت سے آگے بڑھا۔ میں پھرتی سے پیچھے ہٹا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ وہ اب مجھ سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کے غصے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے ایک بار پھر چنگاڑا اور اسی گھبراہٹ میں مجھ سے دوسری گولی چل گئی۔ گولی ہاتھی کے حلق کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ میں رائفل کو دوبارہ لوڈ کر چکا تھا۔
5 گولیاں پے در پے چلائیں۔ ہاتھی کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ باہر نکل آئے۔ اب مجھے سسیٹا کی فکر ہوئی۔ وہ دھنسی ہوئی جھونپڑی میں پڑا کرا رہا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا جہاں وہ 2 ماہ تک رہا۔ وہ آج ایک اپاہج کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ خوش ہے کہ اس کے بھائی کا قاتل اس کی آنکھوں کے سامنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔